प्यारा सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 150 तक 151 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तकरीबन आयत नंबर 156 तक के बीच में क्या खुदा का मंशा भी देखें तो रसूल नबी उम्मी कभी जिक्र आने वाला है। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी दर्श को कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। माबूद बनाना गलती, माबूद बनाना गलती नहीं है, मूसा को ना मानना गलती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ किताब लाने के लिए जी। मूसा अलैहिस्सलाम की बात को ना मानना, अब कहिए कि डबल गलती। पारा नंबर 25 या 26 में अफ़राइत मन इत्तख़ज़ इलाहहू हवा, अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाने वाली कौम, यानी जो नफ्स कह रहा है वही हमारा माबूद है, उसी की परस्तिश। इतनी तफसील से बच्चों का जिक्र है। खुदा की कुदरत, नबी का मोजज़ा, बुजुर्गों की करामत है। सबसे ज्यादा हम पर एक जुल्म का बेस बना हुआ है गाय। खुदा की ये भी शान देखे कि सबसे बड़ा सूरह गाय ही कुरान है। सूरह बकरा वो छोटी काफ से नहीं है, बकरा भी बोलते हैं, बड़ी काफ से, बड़ी काफ से बकरा बोलते हैं गाय, बकरातुन। अब वो जो आप ज़बह करते हैं बकरा, बेकाफ, छोटी काफ। अल्लाह यकीनन सब जानता है, सब जानता है। सूरत हाल, उसकी संगीनियाँ, माजी का आईना दिखा करके फ्यूचर को बताना हमारे लिए काफ़ी यही है कि हमें अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, वादे से और वईद से बचाया है। फरमाता है जो लोग बछड़े को माबूद कल बनाए थे वो कल भी गलत थे, अब कुरान आज कह रहा है तो आज भी गलत है। मगर सजा देखें, फरमाता है सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह पाक की तरफ से या उनके रब की तरफ से अनकरीब उन्हें गज़ब आन लगेगा। अल्लाह पाक अपनी नाराजगी जरूर उसको दिखाएगा। एक है नाराज होना, वो तो नाराज हो जाता है माबूद बनाने के बाद भी, लेकिन नाराजगी को दिखाएगा कि मैं नाराज हूं। इस लफ्ज का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो किस जरिए से दिखाएगा। वो प्यार और कोई मोहब्बत का उन्वान तो होगा नहीं। इसीलिए आगे फरमाता है वज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी में उनकी जिल्लत तय है। ये अल्लाह पाक का वादा है। हम इस वईद से पनाह मांगते हैं और ईमान वालों से जो अल्लाह पाक ने वादा लिया है उस पर हम अपनी बशारत का ईमान रखते हैं। अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। आगे फरमाता वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, ये इसलिए मैं आज का जो जुमला बोला वो इस आयत से बोला। मैं यूं ही तमाम इफ्तिरा, झूठ अल्लाह पर बांधने वालों को ऐसे ही बदला देता रहूंगा और सजा देता रहूंगा। इसका मतलब ये कि खास कौम के लिए तो ये उतरा है, लेकिन वो एक मेयार है, बेस है, बुनियाद है। जो भी इस बेस पर आएगा, जो भी इस मेयार पर उतरेगा, उसका भी बदला यही है कि मेरे गजब का वो शिकार होगा और दुनियावी जिल्लत का वो शिकार होगा। अल अमान वल हफीज, अल्लाह हम सबको बचाए। वल्लज़ीना अमिलुस सय्यात सुम्मा ताबू मिन बादिहा, ये उन लोगों के लिए है जो ज़बरदस्ती तौबा का दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं।
فتوا دینے کے بعد ابھی 20 سال تک زندہ رہنے والی قوم کو بھی کہتے ہیں نہیں ختم ہو گئے تو ہو گئے. دیکھیے اصلاح کے جو آپشن ہیں فتوے لگنے کے بعد بھی اگر آپ سے غلطی سرزد ہو, اب ہوتی ہے نا بھائی زید نے طلاق دے دیا بیوی کو, فتوے تو لگ گئے کہ ہاں ہو گئی وغیرہ وغیرہ جو بھی صورت ہے. زید نے کفر پکا, فتوے تو لگ گئے. تو فتوے دینے والے نے دے دیا, لگ گیا. لیکن اب جو اگر اس نے توبہ کر لیا کفر یا کلمات سے تو یہ فتوا بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, مفتی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. بس یہ ہے کہ جس وقت فتوا دیا تھا اس وقت وہ صحیح ہے, اس وقت تک کا وہ کنڈیشن ہے. اب جب توبہ کر لیا ہے تو ساری چیزیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر, اب توبہ سے اس کا حکم لگے گا. یہ چیزیں سمجھتے ہیں. کسی نے اگر بک دیا ہے اور ابھی زندہ ہے, میں یہ ایک ٹرینڈ باتیں کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر نہیں وہ ایسا بک دیے ہیں, ارے بک دیے ہیں, کمال ہے. جمن کا فتویٰ جمعراتی پر کیوں تھوپ رہے ہو؟ مجھ سے کوئی اگر پوچھتا ہے کسی بھی عالم یا کسی بھی شخص کے بارے میں, آپ بھی یہی ذہنیت بنائیے کہ انہوں ایسا بکے. سب سے پہلے پوچھے وہ زندہ ہے نا؟ ہاں, تو ان سے رجوع کروا, ان سے آپ رجوع کروا. یہ فاسد ذہنیت ہے. آپ مجھ سے کیوں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں جب وہ زندہ ہیں؟ تو غلطی وہ کی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرض کیجئے ہم نے کلمات کی بنیاد پر فتوے دے دیے, جیسے دیکھیے مفتی نے فتویٰ دے دیا کلمہ کفر بکنے کی بنیاد پر, آپ نے تو بس کہا کہ زید نے ایسا کہا, ہم نے فتویٰ دے دیا. اسی لیے محتاط مفتی کا انداز یہ ہوتا کہ اگر قائل موجود ہے تو قائل کو وہ بلاتے تھے یا قائل سے وہ ملتے تھے, لفظ پر فتویٰ نہیں دیتے. اور آج بھی آپ دیکھیے گا فتوے کی کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے بر تقدیر استفتاء مفتی, یعنی فتویٰ طلب کرنے والے کے فتویٰ کو اگر صحیح مان لیں تب یہ حکم ہے. جو وہ مان ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سازش کے تحت کسی مطلب یہ کہ کسی تحت وہ آ کر کے آپ سے فتویٰ لے رہا ہو, اور دیکھو یہ مفتی سب کہے ہیں, وہ نہ دکھائے, مفتی سب دکھائے. کون ایسا عالم یا مفتی ہوگا, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جو ایک دم فلم کو جائز دے دے گا؟ بتائیے تو کوئی دے گا؟ لیکن اگر کسی مفتی نے ٹی وی کو جائز دے دیا ہے تو لوگ بس فلم اور دیگر تمام خرافات, ارے کیسے مفتی صاحب ہیں فلم کو جائز دے دیا؟ فلم کو جائز نہیں دیا بیٹا, ویڈیو کو جائز دیا ہے. اور ویڈیو کا مفتی کا جواب بتا رہا ہے کہ وہ دین ہی کے لیے دیا ہوگا نا, فلم کے لیے تو دیا نہیں ہوگا. اگر فلم کے لیے دینا ہوتا تو دین کا کام کیوں کرتا وہ مفتی کیوں ہوتا وہ, معاذ اللہ. تو بجائے حسن ظن رکھنے کے کچھ بھی نگیٹو فکر تھوپنے کی کوشش کریں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. دوسری غلطی جو ابھی آپ ہم سب کو دیکھنا ہے, شریعت کے اصول 4 ہیں. شریعت کے اصول یوں پیلرز آف شریعہ 4: قرآن, حدیث جس کو سنت بھی آپ بولیں, اور اجماع امت اور قیاس مجتہدین. لفظ پر غور کیجیے گا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا سب سے پہلے آپ شریعت کو تلاشنے کے لیے قرآن میں آپ کو آنا, سب سے پہلا. اب اگر اس میں آپ کو نہ ملے, قرآن میں تو ہے سب کچھ, اگر آپ کو تلاش کرنے کے بعد نہ ملے تو پھر سنت رسول یا حدیث رسول میں آپ کو جانا ہو. یہ دیکھیے گا, یہ 2 ترتیب ہے. اور تیسری ترتیب ہے کہ اس میں بھی آپ کو نہ ملے تو پھر اجماع امت میں آپ جائیے. دیکھیے کہ صحابہ کا اجماع کیا ہے, صحابہ کا اتفاق کیا ہے, صحابہ کا نظریہ میجورٹی کیا ہے. اور تیسرے کے بعد لاسٹ جو ہے مجتہدین امت, جس کو 4th امام جس کو آپ ائمہ اربعہ کا قیاس کیا کہہ رہا ہے. اگر اس میں بھی آپ کو نہیں ملا تو اب میں ایک جملہ جو دے رہا ہوں وہ کیچ کر لیجیے گا کہ ائمہ مجتہدین میں امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, جن کا مرتبہ کہاں بنیادی اصول میں 4تھے مرتبے پر ہے. اور آج ہم اپنے پیر کو سب سے پہلے مرتبہ, میرے پیر نے کہہ دیا بس. آپ جملے پہ غور کر رہے ہیں, کیچ نہیں کرے گا. امام اعظم کا مرتبہ بنیادی دین کے اصول میں 4تھا ہے. پہلے قرآن, پھر حدیث, پھر اجماع امت,
تب جا کر کے امام اعظم کی رائے اور ان کا قول ہے، امام شافعی کی رائے اور ان کا قول ہے، اور آج پیر کی رائے سب سے مقدم ہو گئی۔ آپ اس بات کو سمجھیے، حضرت نے کہہ دیا بس کافی ہے، یہ امت محمدیہ کا اسٹیٹس نہیں ہے، یہ ہمارا لیول نہیں ہے۔ اس کو یا تو قدامت پرستی کہہ سکتے ہیں یا شخصیت پرستی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصول آخر کیوں ہوا؟ ان اصول الشرع اربعۃ، شریعت کے اصول 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و اجماع الامت والقیاس۔ قیاس کا مرتبہ امام اعظم خود کہہ رہے، دیکھ رہے ہیں آپ 4تھے مرتبے پر، یہ پہلو ہمارے نزدیک۔ اسی لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیچ کر لیں آپ، کہ جس کے بھی مسلک ہو، جن کے بھی مشن ہو، قسم خدا کی ان سب کی کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، فرض کیجئے نا امام اہل سنت کی کتاب میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے بھی فتوے کا طریقہ یہی ہے۔ سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اس کے بعد کہتے ہیں وفی الحدیث، اس کے بعد کہتے ہیں وفی اجماع الامت، اس کے بعد کہتے ہیں امام اعظم نے یہ کہا۔ تو ان حضرات کی کتابوں میں بھی ان اصول کا لحاظ ہے۔ ہم لوگ جو مطلب مرید ہے نا، وہ اپنی ساری مراد جو ہے بس حضرت نے کہہ دیا، یہ چیزیں ٹھیک ہے، آپ اپنے پیر کو سب سے اعلیٰ افضل مانیے، یہ بھی ایک دین ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے ماننے میں گڑبڑی ہو جائے، کیونکہ عیسیٰ کے ماننے والے بھی جا رہے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے بھی جا رہے ہیں، یہ گڑبڑی نہ ہو۔ بنیاد ہے الحمدللہ، آپ مانیے کہ ہاں میں آپ کے تحقیق پر، آپ کے ان پر الحمدللہ ہم کو بھروسہ ہے، بس آپ صحیح ہی بول رہے ہوں، لیکن صحیح کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط بول رہے ہیں۔ اب آپ سوچیے نا، آپ سب حنفی طریقے سے اپنی نماز پڑھیں، کسی نے شافعی طریقے سے پڑھا، اب حنفی طریقے سے ہم نے پڑھا، مگر امام شافعی کا نام جب بھی ہم لے رہے ہیں تو رحمت اللہ علیہ ہی لے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، امام احمد بن حنبل کا نام لے رہے ہیں تو رحمت اللہ علیہ ہی بول رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں یہ رحمت اللہ علیہ بول رہے ہیں؟ یہ ہے اصل پلس پوائنٹ، کہ آپ فالوور ان کے ضرور ہیں، لیکن جن کے نہیں ہیں وہ بھی حق ہیں، وہ بھی حق ہے، ان کی حقانیت کا آپ کو اعتراف کرنا ہے۔ یہ ہمارا پلس پوائنٹ امت محمدیہ کا ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے والذین عملوا السیئات، جو توبہ کا دروازہ بند کرنے، اس پر بات آئی تھی، والذین عملوا السیئات، جو گناہ کر لیں، ثم تابوا من بعدها، یہ رب فرما، پھر توبہ کر لیں ان گناہوں سے۔ کیا ہے وہ بتاش ہے، گرفت فرمانے والا، وہ کہہ رہا ہے توبہ کر لیں، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کے لیے خصوصاً توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کب تک؟ جب تک کہ ان کو مرنے سے پہلے تک ہوش ہو، ہوش و حواس جب تک برقرار۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے، اور سب سے زیادہ امت محمدیہ ہی میں شدت دکھ رہی ہے۔ ان کو فتویٰ لگ گیا 400 سال پہلے، وہی فتوے دکھائے جا رہے ہیں آج۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ابھی ان کا رجوع نامہ ہے یا نہیں، انہوں نے توبہ کیا ہے یا نہیں، نہیں وہ ہے تو ہے۔ یہ ٹرینڈ ہرگز نہیں چلنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ان میں کیا فتویٰ تو جن کو لگ گیا، انہوں نے توبہ کر کے تو جنت کما لیا ہے، لیکن تم نے پرانا فتویٰ لے کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا دیا۔ صحیح ہے کہ یہ ہے زبردستی اتہام ہو گیا نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر وہ توبہ کر لے گناہوں سے، تو اور ساتھ ہی ساتھ وآمنوا، اور اس پر یقین بھی آپ رکھیں۔ آمنو سے مراد ایمان لائیں ایسا نہیں، ایمان والے تو ہوتے ہی ہیں، گنہگار ہونا ایک الگ شے ہے، لیکن ایمان والے ہوتے ہی ہیں، لیکن بعد میں اس کا ایمان کا ذکر کر کے یہ کہنا یقین رکھیں کہ اب آئندہ نہیں کریں گے۔ اس کا نام توبہ ہے، توبہ نصوح۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو سنو میرے حبیب کیا بات ہے، بے شک تمہارا رب ایسا ہے کہ ان کے توبہ کے بعد یقیناً بخش دے گا اور رحم فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ اب یہ تو بیچ میں آیت نمبر 152، ولما سکت عن موسیٰ الغضب، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ تھے، اور حضرت ہارون کا یہ تو نہیں بول سکتے حال کیا کیا، لیکن اس سے ہمیں بہت فائدہ ملا۔ اللہ پاک حضرت ہارون کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے، لیکن جو بات معلوم ہوئی الحمدللہ کہ بڑوں کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے، بڑوں کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایک دم یقینی سلیکٹڈ جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولما سکت عن موسیٰ الغضب، پہلے تو کیا کر دیا تھا، تختیوں کو نیچے ڈال دیے تھے، اب فرماتا ہے کہ موسیٰ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا کیا بات، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، یہ ترجمہ یہ کی تھی ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب غضب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غضب یہ ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تختیاں انہوں نے اٹھا لی،
وفی نسختہا ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرھبون. اور وہ تختیاں کیا تھی؟ اب لیول بتا رہا اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے. فرماتا ہے اور اس نسخے میں، ان تختیوں کے نسخے میں ہدایت تھی، ہدایت ہے، رحمت ہے، مگر للذین ھم لربہم یرھبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی یعنی کتاب الہیہ بھی ہدایت اسی کو دے گا جو صاحب کتاب اللہ پاک سے ڈرتا ہو. صرف اگر نالج کے لیے آپ کتاب پڑھیں گے تو ہدایت امپاسبل ہے. واہ کمال ہے. اسی لیے جب بھی قرآن پاک پڑھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ محبت سے پڑھیے. صاحب کتاب اللہ پاک جو نازل کرنے والا ہے اس سے لو لگا کر کے واہ واہ. اسی لیے تمام مطلب یہ کہ ائمہ اور بزرگوں کا بالاتفاق فیصلہ ہے جو بہت اہم بات ہے. گھروں میں بھی کبھی آپ تو کرتے اس کو ایزی لے لیتے ہیں. بخاری شریف جب مکمل ہو، ختم بخاری شریف کے لیے جلسوں کا اہتمام یہ امام بخاری کے بعد ہی سے سمجھنی شروع ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے جب یہ کتاب مکمل کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر کے ارشاد فرمایا کہ تم نے اتنی اچھی کتاب لکھی ہے، اتنی اچھی باتیں میری جمع کی ہیں، ان کے تکمیل کے وقت جو کوئی بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا اللہ سے قبول کرواؤں. اسی لیے آپ سنے ہوں گے کہ ختم بخاری کے وقت ایک اعلان آتا ہے، نوٹ کہ یہ واضح رہے کہ یہ محفل میں دعا کی قبولیت تریاق یہ آتا ہے. تریاق کا لفظ استعمال کرتے، خصوصاً گلشن رضوی میں جب میں پڑھاتا تھا تو یہ سب یہی لکھا. تو مطلب یہ کہ ختم بخاری شریف کے وقت دعا قبول ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ دعا قبول ہوتی. تو آپ سوچئے کچھ بھی ہو، ختم بخاری شریف بہرحال جس کو جمع کیا ہے وہ بھی مخلوق کی بولی ہے اور جس نے جمع کیا ہے وہ بھی مخلوق. یہ میں بتانے جا رہا ہوں. تو قرآن پاک جب بھی آپ مکمل کریں تو آپ اس کا اہتمام ضرور کریں کہ اس کو اگر گھر میں آپ کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس کو آپ فاتحہ نظر نیاز کی شکل جو آپ کر رہے ہیں محفل میں بیٹھیں اہتمام کے ساتھ دعا کریں. کیونکہ جب حدیث رسول، دھیان دیجیے، حدیث رسول بخاری شریف کی تکمیل کے وقت جو ہے دعا قبولیت گارنٹیڈ ہے، تو قرآن تو اللہ کا قدیم کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ نہ مٹنے والا کلام ہے. اس کو اگر مکمل کریں گے تو اس کی جو تکمیل کے وقت محفل ہوگی، دعا ہوگی، یقیناً وہ دعا قبولیت کا مکمل مطلب سند رکھتی ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھیں کہ رحمت اور ہدایت ان کے لیے ہے جو اپنے رب کے لیے ڈرتا ہو، رب سے ڈرتا ہو. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اب ذرا سنیے، 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، ایک دم چنندہ، سلیکٹڈ کو ایک دم، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہاں ایک دم یہ نمائندگی کر سکتے ہیں، بہت دماغ والے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بھی جا کر کے بولے آپ کو معلوم ہے پہلے پارہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، نہیں کھلم کھلا ہم کو ہونا، اللہ تعالیٰ کھلم کھلا ہونا. ارے یار تیرے اوپر بھروسہ کر کے ہے. اچھا یہاں پر یہ دیکھیے گا، میں اس کو صاف کر دیتا ہوں. یہ نہیں سمجھے گا دیکھو نبی تو ہے موسیٰ، اگر معلوم ہوتا تو نہیں لے جاتے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا منشا جو ہوتا ہے، جو اذن ہوتا ہے نا، وہ منشا اور اذن کے تحت نبی چلتا ہے. ہر جگہ آپ علم غیب کا وہاں گھسڑ دیں گے تو غلط بات. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر کے گئے، لے جانے کے بعد کہاں لے کر، قرآن کہتا ہے لِمِيقَاتِنَا، ہم سے کلام کرنے کی خاص جگہ یعنی دور پر میقات لکھتے ہیں. اس کے بعد وہی سرشت اور فطرت، جملہ کہو قید کر لیجیے گا، صحبت کا اثر ختم ہو جاتا، ذات کا اثر ختم نہیں ہوتا. انسان کی ذات کا اثر ختم نہیں ہوتا. صحبت کا اثر ختم ہو سکتا ہو. اب 70 سال تک ہمارے ساتھ رہے تو صحبت ہے، لیکن اگر 10 سال چھوڑ دے تو اثر ختم ہو سکتا. ابھی 5 منٹ ہم اپنے طالب علموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو سر کھلا پانی پینے لگتا ہے. سمجھ رہے نا؟ 1 گھنٹہ تک ہمارے ساتھ رہے تو دیکھیے کیا ادب و احترام، اثر پڑ رہا ہے نا اس پر. اور ابھی گھر چلا جائے تو پیاس لگے تو فوراً فریج کھول کر کے کھڑے کھڑے پانی پینے لگے. صحبت کا اثر ختم ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہا ہوں. اسی لیے تو کہا ہے کہ یہ لمحہ بھی
वलियों की सोहबत में। लम्हे से मुराद ये नहीं है ना, कंटिन्यू वहाँ बताना मकसूद है कि जो लम्हे का ये मामला है तो हमेशा सोहबत इख्तियार करोगे तो क्या बात है, सच्चों के साथ रहो, कभी यही मफहूम है, हमेशा रहो। खैर, तो वही फितरतन जात का असर आ गया, बोल पड़े। इससे पहले कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ कहते, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अर्ज करते, फलम्मा अखज़तहुमुर रजफा, एक आवाज जलजला कपकपी ने आ लिया उनको, हलाक हो गए, अब हलाक मार दिए गए। हाँ, फिर क्या हुआ था वो पारा नंबर 1 में सब सुन लिए, लेकिन वहां पर ये तो सुन लिए आप कि हजरत मूसा ने क्या कहा था, लेकिन मजीद यहां पर सुनिए जो जुमला कहने जा रहा हूं, और इल्म की दुनिया की वुसअत को जरा मुलाहजा कीजिए, इल्म की दुनिया की वुसअत को गौर करें। काला रब्बे लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याया, मारना ही था मौला इनको और मुझको, ये मूसा कह रहे हैं, इनको और मुझको मारना ही था तो पहले ही मार देता, यहां बुला के क्यों मारा। अंदाज में एकदम समझाने के एतबार से ये बोल रहा हूं, रब्बे लौ शि'ता, अगर तेरी चाहत और मशीयत यही थी कि अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याया, और ये मुझको मारने की बात इसलिए कह रहे हैं कि ए अल्लाह तूने तो मुझे मार दिया क्योंकि मैं भरोसे से लाया था इनको, अब क्या दूंगा जवाब कौम को, ऐसा ये बतकाज़े बशरी भी एक जुमला बोल देता कि अदब व एहतराम की दुनिया में हम लोग आबाद रहे। ए अल्लाह तूने अगर चाहा इनको मारना तो पहले ही मार देना था इनको और मुझको दोनों को। खैर, अतुहलिकुना बिमा फ़अल सुफ़हा मिन्ना, क्या तू हमें बेवकूफों के किए की सजा दे रहा है, उनके बदले में हलाक करना चाहता है। मैंने तो कुछ नहीं किया और इन्होंने भी कुछ नहीं किया, मैंने इनको लाया है, बड़ा समझा बुझा करके लाया है, तो अतुहलिकुना, क्या तू हमें हलाक कर देगा, बिमा फ़अल सुफ़हा मिन्ना, हम में से जो बेवकूफों ने काम किया, अमल किया है, उसके बदले में। अब जो मैं महल्ले इस्तिशाद ये है जुमला, इन हिय इल्ला फितनतुका, ये लफ्ज क्या है देखिए, इन हिय इल्ला फितनतुका, ये जो हलाकत है तेरी जानिब से ये तो तेरा फितना है। मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूं। अब आप बताइए, अल्लाह ताला फितना फसाद मचाने वाला है? कुरान के लफ्ज पर गौर करें, इन हिय इल्ला फितनतुका, यही लफ्ज है फितनतुका, ए अल्लाह ये तो नहीं है मगर तेरा फितना। मूसा अलैहिस्सलाम का जुमला है, कुरान पाक में जिक्र है, अल्लाह की तरफ फितने की निस्बत है हिम्मत कि आप कर दो फितने की निस्बत। यही चीजें समझनी, इहाते इल्मे कुरान अगर ना हो गुमराही तय। अब तर्जुमा देखें, बुजुर्गों ने क्या सहारा दिया है, फरमाते हैं अल्लाह ये तेरी तरफ से आजमाइश है। फितना का एक माना डिक्शनरी में आजमाइश भी होता है। क्या बात है, देखा तो जाहिर देख लिया आपने, तो फितना है। फितने की कोई जाहिरी तौर पर आप नहीं कर सकते हैं तावील, लेकिन एक माना देखिए, जो मैं एक माना क्यों कह रहा हूं, ये कह रहा हूं उम्मत को, पूरी दुनिया को ये कहने जा रहा हूं कि अगर किसी के लफ्ज में, ध्यान दीजिएगा, 99% भी निगेटिव पहलू नजर आए और 1% भी अच्छाई नजर आए तो बचा लीजिए उनको। ये कुरानी दर्स है, ये तौहीदी कॉन्सेप्ट है, ये है शरीयत का कॉन्सेप्ट। मगर अफसोस है 80 साल पहले, 50 साल पहले क्या सरजद हुआ, अभी तक बेचारा वो जिंदा है। अगर वो मातूब होता, मखजूब होता तो हलाक कर देता अल्लाह ताला कब का। सही है कि नहीं? उसी फतवे को, उसी को बेस बनाकर उम्मत में बिगाड़ और फसाद मचाने की साजिश आज देखे आप यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है। याद रखिएगा, इहाता अगर इल्म का ना हो, मानवीयत ना हो, कुरान के अल्फाज के कितने मानी हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ी बात मैं इस दर्स के हिसाब से ये कहूंगा कि किसी पर भी उजलत न कीजिए, किसी पर भी उजलत न कीजिए। अब एक औरत है, ध्यान दीजिएगा, खाली उसने सुन लिया तलाक, और मियां बीवी किचन में प्यार की बातें कर रहे थे। अब वो बुढ़िया जाकर के दादी को बोल दी कि अरे उन दो तलाक हो गया दोनों में, दो। अब ये दोनों मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्या हुआ, अरे तलाक का लफ्ज इस्तेमाल किए ना, हाँ वो किया, लेकिन वो जुम्मन के तलाक का जिक्र किया, लफ्ज़ तलाक तो किया लेकिन जुम्मन के तलाक का जिक्र किया। लो, ये चीजें होती हैं, अगर उजलत करेंगे तो फंस जाएंगे
آپ خود بتائیے، وہ دونوں مسکرا رہے ہیں اور آپ ٹینشن لیے ہوئے کہ ہو گیا طلاق. ان ہی الا فتنۃ. اگر غلطی ہو رہی ہے کسی سے بھی اور زندہ ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ہو سکے تو آپ جائیں، نہیں تو آپ بلائیں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. آپ سوچیں ذرا، جس رسول نے پہاڑ کو اپنی طرف بلا لیا ہو، چرند پرند وحوش و طیور کو بلا لیا ہو، اس رسول کیا ضرورت تھی امت کے پاس جانے کی؟ اپنے اختیار سے بھی بلا سکتے تھے گدے پہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن گئے، خیریت پوچھی، خبر لی. جس عمر سے، دھیان دیجئے، شیطان بھاگتا اور ڈرتا تھا، کیا ضرورت تھی؟ انسان کو وہ اپنی طرف مسخر نہیں کر سکتے تھے، لیکن رات میں گشت کرتے تھے. رہبر وہ ہوتا ہے جو رعایوں کی نگرانی کرے، نہ کہ رعایا کا انتظار کرے کہ اپنی خواہش پوری بتاؤ، اپنی ضرورتیں بتاؤ. یہ نہیں ہوتا. ہم امت محمدیہ ہیں تو ہمارا لیول یہ ہے کہ امت کو بچائیں، امت کو زبردستی جہنم میں دھکیلنے کی کوشش نہ کریں، بچائیں. 99% کہا ہے میں نے. اگر وہ کفر کے دلدل، گمراہی کے دلدل میں اتنے % بھی گئے ہیں اور ایک بھی امید ہے تو بچانے کی کوشش کیجیے. کیوں روئے ہیں نبی؟ اختیار رکھنے کے باوجود. کنکر کو حکم دینے والا نبی، پتھر کو حکم دینے والا نبی، شجر پر طاقت رکھنے والا نبی انسان کے دل کو حکم نہیں دے سکتا تھا، بدل نہیں سکتا تھا، یقیناً بدل سکتا تھا، لیکن پھر بھی امت کے لیے روئے. یہ ہے. اور آپ بے اختیار، آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس اور طاقت نہیں، نہ کرامت ہے، نہ استدراج ہے، نہ شعبدہ، کچھ نہیں ہے. پھر بھی آپ جو ہے سڈنلی جہنم میں، فوراً فتوے صادر کر دیا جہنم میں. کیا وہ نبی صرف اتنا کہیں گے، ارے میں تو اتنا پاورفل ہو کر کے بڑے سے بڑے مصیبت دینے والے، لینے والے، تکلیف دینے والے، پریشان کرنے والوں کو بھی، تم پر تو پریشانی تکلیف کے پہاڑ بھی نہیں، ہم پر تو توڑے گئے، ہماری راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، طاقت تھی ہمیں، سب تھی ہمارے، مگر یوز نہیں کیا میں نے. محنت کی ان کے لیے. ایک جملے ابھی ملک پیٹ میں نکلے، آپ بھی اس کو کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو کیوں روتے تھے؟ اللہ پاک پھر ایک جملہ بولتے ہیں تالیف قلبی کے لیے، میرے حبیب. ایک ایسا ہے نا، میرے حبیب. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام کے آیت نمبر 8 یا 9 میں، کہ اے حبیب آپ سے پہلے بھی رسولوں کو کا مذاق اڑایا گیا اور میں نے کیا کیا ان کا. تو اس سے ایک سائڈ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نبی کو تالیف قلبی کے لیے اللہ پاک فرما رہا. میں پوچھتا ہوں، کیا نبی کو، محمد کو نہیں معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو کیسا ستایا گیا؟ نہیں معلوم ہے. پھر اللہ پاک کیوں کہہ رہا ہے؟ صرف تالیف قلبی نہیں ہے، جو آج دیکھیے گا یہ جملہ، تالیف قلبی نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف سے الفت کے لیے نہیں ہے، تسکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ محمد یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے معلوم ہے مگر تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں امت سے کتنا پیار کر رہا ہوں. تو میرے رونے کی وجہ ان کا جھٹلانا نہیں ہے، ان کا استہزاء نہیں ہے. میری ذات پر کتنا بھی یہ کچھ کرے نا، میں اس کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو ان کا حشر دیکھ کر کے رو رہا ہوں، ان کا انجام دیکھ کر کے رو رہا ہوں. تو امت کے غم میں وہ روتے تھے. اس لیے تالیف قلبی بھی ہے یہاں اور مصطفیٰ کا منشا بھی ہے یہاں. اللہ پاک اجاگر کرنا چاہتا ہے. با اختیار نبی. آج کے اس درس میں دیکھیں تو اتہلک انہی الا فطرتک، یہ تیرا فتنہ ہے. اب ترجمہ کیجئے، اے اللہ یہ یقیناً تیری طرف سے آزمائش ہے. اس لیے یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ آگے اس کا قرینہ دیکھیے. تو دل و بہا من تشاء، اس آزمائش سے تو جسے چاہے گمراہ کر دے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہے ہدایت دے. فتنہ کا اصلی معنی ہی گمراہی ہے. تو پھر گمراہی سے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں، یہ آزمائش کا معنی ہی ہوگا. نہیں آگے آ رہا، جس سے گمراہ کر دے تو، یعنی آزمائش میں مبتلا کر دے، اور تیری آزمائش پر کوئی جو کھرا اتر جائے وہ ہدایت پا جائے، اور جو نہیں اترے گا وہ گمراہ ہو. تو فتنہ کا معنی یہاں آزمائش ہے. اس لیے سنیے، انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے. اب سر پھرے لے لیں گے، دیکھو اللہ ولی ہے. یہی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، مس یوز جو ہے یہی ہوتی. انت ولینا، اس کے اوپر ہی فتنہ کا لفظ تھا، اس پر بحث نہیں کریں گے. انت ولینا کیوں؟ ایک قوم ٹارگٹ ہے ہماری. ایک شخص جو ہے اللہ کے علاوہ بھی کسی کو ولی مانتے ہیں لوگ، اس لیے نہیں، اللہ ہمارا ولی ہے. تو پھر اولیاء اللہ کا معنی کیا ہو؟
اللہ کا ولی یا اللہ ولی؟ اولیاء اللہ کا معنی کیا ہو؟ اللہ کا ولی، اللہ ولی نہیں۔ کا ولی کا مطلب ہوا اللہ اور ہے اور ولی اور ہے، یہ مطلب ہوگا نا، اور یہ بھی قرآن میں ہے نا، اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بے شک اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہے، اللہ کو خوف نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مس یوز کرتے ہیں اور پھر امت میں مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا انت ولینا، حضرت موسیٰ کا جملہ ہے یہ قول، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، یہ ترجمہ کریں۔ وہ ولی کا وہ معنی نہیں ہے جو درگاہ میں آرام فرما رہے ہیں، انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، کیونکہ تو ہی سب سے بہترین بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کچھ پوچھیں گے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، احبار میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم